नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, तूल व अर्ज़ से तल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, मोमिन मोमिनात, बच्चे बच्चियाँ, छोटे बड़े तमाम बिलअमूम और ख़ास तौर पर फ्री उम्रा सर्विस की रजिस्ट्रेशन होल्डर लोग बिलखुसूस तमाम लोगों को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक आपके घरों पर सुबह शाम नूर की बारिश अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आपको पता ही है कि शहादत इमाम हुसैन तारीख़ी पस मंज़र के तौर पर आज अल्हम्दुलिल्लाह किस्त नंबर 3 है, यानी पार्ट 3 है आज। और आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो सैयदना इमाम अली मकाम का करबला में पड़ाव और यजीद की फ़ौज से टकराव। जहाँ हमारी बात ख़त्म हुई थी अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक से, वो ये थी कि आप अलैहिस्सलाम जो थे इमाम अली मकाम वो सफ़र पर थे और हुर की फ़ौज, यजीद की फ़ौज, हुर के जो ज़ेरे तसल्लुत थी या ज़ेरे निगरानी थी, वो इमाम अली मकाम का पीछा कर रहे थे। उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, बहानों से घेर कर जानबूझ के सरज़मीन करबला लाया गया। करबला असल में नजफ़ और कूफा के थोड़े से दूर फासले पर है। इमाम हुसैन क्योंकि मदीना से मक्का और मक्का से फिर कूफा रवाना हुए थे, और कूफा खुद नहीं गए थे बल्कि कूफा की आवाम ने हज़ारों की तादाद में इमाम अली मकाम को ख़तूत मिले थे कि आप अपने आप को तन्हा न समझें, हम आपके साथ हैं और आप हमारे पास आ जाएं कूफा में और हम आपका दफ़ा करेंगे। यजीद और उसके कारिंदों की जुर्रत नहीं है वो आपकी तरफ मैली आँख से देख सकें। तो शिद्दत के इसरार से और कसीर तादाद खतूत की वजह से इमाम अली मकाम ने मक्का से कूफा की तरफ कूच किया था। रास्ते में आपको इमाम मुस्लिम बिन अकील जो आपके चचाजाद भाई हैं, जिनको आपने कासद बनाकर कूफा भेजा था, उनका दूसरा ख़त या दूसरा पैगाम मिला कि मेरे भाई, मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, आका और दो जहान की आंखों की ठंडक, आप यहाँ ना आएँ, कूफा के हालात बदल चुके हैं। पहला जो मैंने आपको ख़त लिखा था उसमें हालात कुछ थे, अब जो मैं ख़त लिख रहा हूँ इसमें हालात यकसर बदल चुके हैं और यजीदी ताकत पूरी की पूरी लगी हुई है कूफा पर, और कूफा की आवाम को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। नुमान बिन बशीर को माजूल करके यजीद ने उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद दहशतगर्द और बदबख्त और अहले बैत का जो शदीद दुश्मन था उसको गवर्नर बना दिया है। लिहाजा हालात ऐसे नहीं है कि आप कूफा आएँ, लिहाजा आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पर अपना मस्कन बनाएं और वहीं हालात व वाक़यात का जायज़ा लें। जब ये ख़त मिला इमाम अली मकाम को, उस टाइम आप एक मैदान था, उस मैदान के पास से गुज़र रहे थे। आपने अपनी फ़ौज को, अपने कारिंदों को, अपने इताअत और मुती लोगों को कहा कि इधर ही पड़ाव कर लो। सब ने उधर पड़ाव किया। इमाम अली मकाम ने लोगों से पूछा कि ये कौन सी जगह है। किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया। एक नौजवान ने बताया ये करबला है। इमाम अली मकाम ने लंबी आह भरी कहा कि हम ठीक जगह पर पहुंच गए हैं और यही वो जगह है जहां पर मुझे मेरा खून बहाया जाएगा। और आपके नौजवान साला बेटे अली अकबर ने सवाल किया कि बाबा जान आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो। फरमाया बेटे कि जब आपके दादा अबू यानी मेरे वालिद गिरामी हज़रत अली शेर खुदा जंगे सफ़ीन के लिए जा रहे थे तो इसी जगह से उनका गुजर हुआ। यहाँ आपने थोड़ी देर के लिए पड़ाव किया था ताकि जानवर थोड़ा सा खा लें, पानी पी लें और जो फौजी लोग हैं वो थोड़ा सुस्ता लें। तो इमाम हसन की गोद में आपने सर रखकर थोड़ी देर सुस्ताने की कोशिश की तो ख्वाब में मुझे
علی اکبر اپنے جوان سالہ بیٹے کو بتا رہے کہ میں ان کو خواب میں نظر آیا اس میدان میں خون سے لت پت، تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے مجھے گلے لگایا، مجھے بوسہ دیا، کہا بیٹے یہ پہچان لو یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا خون بہایا جائے گا۔ تو یہ وہ اس ٹائم جو جگہ تھی وہ کربلا تھی۔ آج یہ ہم جس جگہ پر پہنچے ہیں اس کا نام کربلا ہے۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جگہ وہ اصل میں یہی جگہ تھی اور اسی جگہ پر میرا خون بہایا جائے گا۔ لہذا پڑاؤ کیا گیا اور کھانے بنائے گئے اور نماز کا اہتمام کیا گیا، ذکر و اذکار کی محفل تھی اور عبادت ریاضت اور اللہ کے حضور سجد و شکر کہ ہم خیریت سے چٹیل میدان تک پہنچے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات ایسے جو امام علی مقام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ نے حکم صادر کیا کہ یہ کر لو، یہ اور خیموں کے گرد سیکیورٹی گارڈ کو بھی ڈیوٹی لگا دی کہ کس نے کس ٹائم یہاں خیموں کے گرد ڈیوٹی دینی ہے تاکہ غیر شخص کوئی خیموں کی طرف بری آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ وہ رمضان تھا، رمضان کے روزے تھے۔ رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد اب محرم شروع ہو چکا تھا اور آپ جب میدان میں پہنچے تو محرم تھا اور پورا رمضان آپ کا سفر میں گزرا تھا۔ اللہ پاک امام علی مقام کے درجات کو مزید بلند کرے۔ تو وہاں محرم کے ایام شروع ہو چکے تھے، حر کی فوج نے پوری طرف سے آپ کو گھیر لیا تھا اور جب بھی اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا، حر اس کے لوگ امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھتے۔ حر کا جو تھا دل وہ نرم ہو چکا تھا، وہ پہلے ہی اس کا والد اور اس کا حر کا والد اور حر اہل بیت اطہار سے شدید محبت کرتے ہیں، لہذا حر کا پہلے ہی مائنڈ جو تھا وہ امام علی مقام کی عزت توقیر اور عظمت والا تھا۔ بعد ازاں مزید حر نے ایسے ایسے کام کیے کہ امام حسین علیہ السلام کا دل جیت لیا تھا۔ جب حر کی ان حرکات و سکنات کا علم ہوا یزید کو دمشق میں، اس نے کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا، قاصد بھیجا کہ تم کیا کر رہے ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ امام حسین سے بیعت لیں یا اس کا سر میرے پاس لے کر آئیں، تو نہ آپ بیعت کی کوئی خبر دے رہے ہیں نہ ہی ان کی شہادت کی کوئی خبر ہے۔ تو سختی سے آرڈر کیا کہ مجھے چند دنوں کے اندر یہ چیز اختتام پذیر ہو، کیونکہ ابھی لوگوں کو نہیں پتا، ایسا نہ ہو کوفے کے لوگوں کو پتا چلے، نجف کے لوگوں کو پتا چلے، شام کے لوگوں کو پتا چلے، دمشق مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو جب پتا چلا یہ انتشار پھیل جائے گا، پھر ہم جس مقصد کے لیے امام حسین کو یہاں لائے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو جلد از جلد بیعت کا پیغام بھیجیں۔ پھر 2000 مزید لشکر کے ساتھ ابن سعد کو بھیجا عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا میں۔ ابن سعد جب آیا کربلا میں تو اس نے جائزہ لیا پورے کربلا کے میدان کا۔ جائزہ لینے کے بعد پھر اس نے ایک شخص کا انتخاب کیا، اس نے امام علی مقام کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ اپنا مقصد بتائیں، آپ کیوں یہاں آئے ہیں، آپ کو کس نے دعوت دی تھی، آگے آپ کا ارادہ کیا ہے، اس طرح کے کوسچن دے کر بھیجے۔ تو امام علی مقام نے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہی میں کسی غلط ارادے سے آیا ہوں۔ کوفہ والوں نے خط دکھائے کہ کوفہ والوں نے یہ خط لکھے تھے، ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ تو میں کوفہ والوں کی دعوت پر آیا ہوں، دعوت پر لبیک کہتا ہوا میں یہاں آیا ہوں۔ اگر میرا آنا آپ کو پسند نہیں ہے، میرا کوفہ جانا آپ کو پسند نہیں ہے، میں واپس لوٹ چلتا ہوں۔ مکہ میرا ہے، مدینہ میرا ہے، قرب و جوار کے عوام الناس میری ہے، میں واپس اپنے ملک چلا جاتا ہوں، میں اپنے مسکن پر دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ یزید اور ابن سعد، شمر، عبید اللہ ابن زیاد، ان 4-5 کے مائنڈ ایک جگہ پر مرکوز تھے کہ نہیں اب آپ کہیں نہیں جا سکتے، اب صرف 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ یزید کی بیعت کریں یا آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ تو امام علی مقام کیونکہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، پیارے صاحبزادے تھے، اور آپ اسلام کے سپہ سالار تھے، تو آپ کیسے سرنگوں ہو سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بیعت تو کرنی نہیں، ہاں اگر کسی میں ہمت ہے جنگ کرنی ہے تو وہ آمنے سامنے آ جائے۔
یہ پیغام لے کے ابن سعد کے پاس وہ ان کا پیسنجر گیا، ان کا میسنجر گیا، جب میسنجر گیا ان کا پیغام پہنچایا گیا تو ابن سعد نے پھر اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ اگر بیعت نہیں کرتے تو جنگ کی تیاری کی جائے۔ جنگ کے لیے جب ماحول بنا تو پھر امام عالی مقام نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ اللہ اکبر! اس لیے ایک رات کی مہلت نہیں مانگی کہ آپ ڈر گئے تھے، کہ آپ نے جنگ کرنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اس لیے آپ نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ نہیں، مہلت مانگنے کا یہ قطعاً مقصد نہیں تھا۔ مہلت مانگنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک آخری رات اس سرزمین پر ہے، اس دنیا میں ہے، میں اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق میں عبادت کر سکوں۔ میں ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو ایک رات کی مہلت مل گئی۔ واپس جب آئے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سارے خیمے والے لوگوں کو بلایا اور مجلس منعقد کی، کہا کہ میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں، میں جانچ گیا ہوں اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یزید اور اس کے لشکر کو صرف میری گردن چاہیے، ان کو صرف میرا خون چاہیے، اور میرے علاوہ انہیں کسی اور چیز سے کوئی لگاؤ نہیں، کوئی غرض نہیں۔ لہذا آپ لوگ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، میں آپ سے راضی ہوں۔ قیامت والے دن بابا کے حضور میں، اپنے نانا کے حضور میں آپ کی سفارش کروں گا اور میں کہوں گا کہ یہ لوگ سچے تھے، یہ لوگ مخلص تھے، میں نے اپنی مرضی سے انہیں دوبارہ مکہ اور مدینہ بھیجا ہے۔ لیکن سارے لوگ نعرہ تکبیر لگانے کے لیے کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہیں، اے امام حسین، مریں گے آپ کے ساتھ، زندہ رہیں گے آپ کے ساتھ، آپ کے بغیر زندگی ادھوری ہے، آپ کے بغیر زندگی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور سارے لوگ رونا شروع ہو گئے اور کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم مر مٹیں گے، کٹ جائیں گے، ادھر ہی دفن ہوں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر امام علی مقام نے ان کی یہ بات سنی اور کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنے رک رہے ہیں، اپنی مرضی سے رک رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنے اپنے خیموں میں جائیں، ساری رات عبادت اور ریاضت کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اور صبح انشاءاللہ تعالی ہم جنگ کے لیے نکلیں گے۔ پھر ساری رات سیدنا امام علی مقام نے عبادت، ریاضت، گریہ ازاری میں گزاری، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ امام علی مقام نے جماعت کروائی، یزیدی لشکر نے، حر نے اور دوسرے لوگوں نے بھی آ کر امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد اشارہ ملتا ہے جی جنگ شروع کی جائے۔ تو عرب کے دستور کے مطابق جنگ شروع کی، ایک طرف سے ادھر سے بہادر آتا، ایک طرف سے ادھر سے بہادر جاتا، اور ایک ایک کر کے اسلام کے لشکر کے سپہ سالار کے قائد، لیڈر، خود جو بڑے لیڈر تھے امام علی مقام جن کو بہت پسند کرتے تھے، ایک ایک کر کے بھیجتے اور ان کا وہ کئی کافروں کو جہنم رسید کرتے اور خود بھی جان نوش کر دیتے۔ اسی اثناء میں علی اکبر، جوان سالہ نوجوان، خوبصورت نوجوان، جس کے چہرے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا یاد آ جاتا ہے، اس نوجوان کو، اس گلیر کو، اس بہادر کو امام علی مقام سے اجازت لے کے وہ میدان میں جانا چاہتا ہے۔ امام علی مقام اسے گلے ملتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے تم میرے بیٹے ہو اور تم پوتے ہو علی شیر خدا کے، جو میدان کا سپہ سالار تھا، جو میدان کا بادشاہ تھا۔ کسی شخص کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، سب ڈرتے تھے، سب ڈرپوک تھے، اور علی شیر خدا ہر میدان کے فاتح ہیں، آپ اس کے پوتے ہو، بیٹا لاج رکھنا، کسی بدبخت کو نہ چھوڑنا۔ بیٹا قدم بوسی کرتے ہوئے میدان میں جاتا ہے، جس طرف علی اکبر کی گھوڑا جاتا، تلوار چلتی اور چیخو پکار کی آوازیں آتی، اس طرح وہ ذبح کرتے جاتے جیسے کسان اپنی فصل کو ذبح کرتا ہے، اس طرح وہ لاشوں پر لاشیں بچھاتے جاتے۔ آپ کو زخم لگتے، آپ کو تیر لگے اور آپ کے زخم اور تیر کی زیادہ مزاحمت نہ کر سکے، اور پیاس بھی لگی، 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، خون بھی کافی جسم سے نکل چکا، نڈھال ہو کے اپنے بابا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 گھونٹ پانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور امام علی مقام کہتے ہیں بیٹے پانی تو نہیں ہے، لیکن میں تیری ہمت کے لیے
मैं तेरी जुर्रत को मजीद तकवीत देने के लिए अपनी जुबान तुम्हें चुसवा देता हूँ। अपनी जुबान निकाल कर इमाम अली अकबर के मुंह में डालते हैं और वो थोड़ी देर चूसने के बाद और वो मैदान में दोबारा जाते हैं तवाना होकर। हजरत इमाम अली मकाम आह भरते हैं, कहते हैं आज मुझे पता चला कि मेरे नाना मुझे अपनी जुबान क्यों चुसवाते थे, कि उन्हें पता था कि एक वक्त आएगा कि मेरे इस नवासे पर पानी बंद हो जाएगा और ये मेरी चूसी हुई जो जुबान है, ये जो मैं जुबान के जरिए इसको पानी दे रहा हूं, उस दिन ये पानी काम आएगा। और इमाम हुसैन ने कहा कि आज मुझे पता चला है कि मेरे नाना मुझे जुबान क्यों चुसवाते थे। फिर देखते ही देखते अली अकबर ने लाशें बिछाए और जब जब उनके अंदर ताकत आती, वो जो पानी जो आका दो जहां की तरफ से इमाम हुसैन और इमाम हुसैन से अली अकबर में जो कन्वर्ट हुआ था, वो जुबान का पानी वो इतना ताकतवर था कि लाशों पर लाशें काफरों की बिछ रही थी। और एक तलवार बदबख्त की ऐसी लगी, एक नेजा ऐसा लगा जो सीने में पैवस्त हो गया और जैसे ही उसको निकालते हैं तो खून का धारा निकलता है और अली अकबर एक ही आवाज़ अपने बाबा को देते हैं और इमाम हुसैन दौड़कर घोड़े से गिरते हुए अली अकबर को थाम लेते हैं और अपने खैमे के पास लेकर आते हैं। और तारीख में अल हदाया वल नहाया और इब्न अल कसीर किताबों के अंदर तफसील से एक चीज़ बयान हुई है कि जब इमाम अली मकाम अली अकबर की लाश को लेने जाते हैं, शहीद अली अकबर को उठाने जाते हैं, उस टाइम आपकी एज 65 साल होती है, बल्कि 56 साल होती है। 56 साल की एज में जब आप जाते हैं, आपके सर के बाल भी काले होते हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक भी काली होती है। जब अली अकबर का लाशा लेकर ज़ैनब के खैमे के पास आते हैं, तब आपके बाल भी सर के सफ़ेद हो चुके होते हैं सारे और दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी होती है। आप जवान साला बेटे की जब लाश उठाते हैं, उस टाइम एक जवान बहादुर शख्स बूढ़ा हो जाता है और उसकी टांगों में ताकत नहीं रहती, वो हिम्मत जवाब दे रही होती है उसकी, क्योंकि अपने आंखों के सामने जवान बेटे को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, नौजवान सिपा सालारों को कत्ल होता देखे, शहीद होता देखे, वो इंसान कब तक हिम्मत का पैकर बना रहेगा। इसी असना में ये सिस्टम इसी तरह चलता रहा। फिर आगे हसन के बेटे कासिम, उन्होंने कहा बाबा जी, चचा जी, मैं भी लड़ने के लिए आया हूं। वो फिर इमाम अली मकाम उसे रोकते हैं, बेटे कासिम तुम ना जाओ, तुम जाओगे तो मुझे कैसे फिर मैं याद करूंगा इमाम हसन अपने भाई को, तेरी शक्ल देखता हूं तो मुंह में मुझे वो जो चाशनी मिलती है, वो चाशनी मिलती है जो मैं इमाम हसन को देखकर चाशनी लेता था। लेकिन कासिम ने कहा नहीं, मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि बेटे जब चचा को तुम्हारे खून की जरूरत पड़े तुम पीछे नहीं हटना, खून बहाना। लगता है कि अब्बा जी भी, बाबा जी भी आज के दिन के लिए मुझे बार बार कहते थे मुझे जाने दें। वो घोड़े पर सवार होकर मैदान पर जाते हैं, उसी तरह लड़ते हैं, उसी तरह काफरों की जड़ें काटते हैं, उसी तरह काफर बदबख्तों की गर्दनें काटते हैं। जिस तरह अली अकबर ने, जिस तरह एक औरत सब्जी काटती है, इस तरह आप गर्दनें काट रहे थे। जिस तरह एक किसान फसल काटता है या किसान की मशीन फसल काटती है, इस तरह अली अकबर और कासिम की तलवारें कुफार की गर्दनें काट रहे थे। इत्तेफाक से तीर लगा, कासिम भी शहीद हुए। कासिम के लाशे को भी उठाकर ज़ैनब के खैमे के सामने लाया गया। अंदर से चीखों की आवाजें आ रही थी, आओ बुका की आवाजें आ रही थी, रोया जा रहा था, धोया जा रहा था। और इमाम अली मकाम को बुलाया जाता है कि आप आ जाएं। और अली असगर, जिसका असल नाम अब्दुल्ला होता है, अली असगर ये प्यासा है, ये प्यास से बिलक रहा है, काश इसके लिए कोई एक घूंट पानी का बंदोबस्त किया जाए, इसे हौसला हो। इमाम अली मकाम उस छोटे से बच्चे जो 6 माह का बच्चा होता है उसको उठाते हैं, प्यार करते हैं, उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, वो चुप नहीं करता। और यजीद की तरफ से एक बड़े जानवर को जो शिकार करने के लिए तीर चलाते हैं, वो तीर चलाया गया और तीर इमाम अली असगर की गर्दन को लगता है और बड़ा तीर छोटी गर्दन तन से जुदा हो जाती है,
خون کا دھارا نکلتا ہے، امام علی مقام اس خون کو اپنی چلو میں لے کر آسمان کی طرف پھینکتے ہیں، اور وہ چلو کتنے دور آسمان پر جایا ہوگا لیکن وہ واپس نہیں آیا، وہ اسی طرح آسمان پر گھوم رہا ہے جس طرح عام انسانوں کی روحیں آسمان پر گھومتی ہیں۔ علی اصغر کے لاشے کو امام علی مقام علی اکبر قاسم کے پاس لٹاتے ہیں، روتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں۔ اس طرح پتہ چلتا ہے آپ کے اندر وہ آپ کے اندر طاقت نہیں رہی، آپ کے اندر کسی قسم کی طاقت اور قوت ختم ہوتی جا رہی تھی، اپنے سامنے اپنے قرب و جوار، اپنے رشتہ داروں، قریبی رشتے، دور کے رشتے، اپنے خاندان کے لوگوں کو کٹتا دیکھ رہے تھے، اور یہ ہمت، یہ جرأت ان کے اندر نہیں آ رہی تھی، وہ خود میدان میں نکلے اور بدبختوں کا قلعہ کما کریں۔ اچانک پھر جب ہر طرف سے لوگ شہید ہو گئے، پھر امام علی مقام نے تلوار اٹھائی اور میدان میں آئے، اور شمر ادھر سے نکلا۔ شمر نے اعلان کیا کہ ہم اس شیر کا، اس بہادر کا، علی کے اس بیٹے کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا، لوگوں اگر اکیلے آؤ گے تو مارے جاؤ گے، ایک ایک کو یہ ذبح کر دے گا، لہذا امام علی مقام کو اگر شہید کرنا ہے، امام علی مقام کی اگر گردن چاہیے آپ کو، تو سب نے مل کر وار کرنا ہوگا، تب یہ نوجوان قابو آئے گا۔ شمر کہتا ہے، شمر میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی جو اس کے اندر قربانی ہوتی ہے وہ ہر کی ہوتی ہے، ہر پہلے ہی شہید ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ جب دونوں طرف سے فوجیں لگتی ہیں نا، دونوں طرف سے، تو فوجیں لگنے سے پہلے نوجوان بہادر لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ کافروں کی طرف سے جو پہلا بہادر شخص میدان میں آیا تھا وہ ہر تھا۔ ہر کیونکہ ہر جب آتا ہے اور امام علی مقام کے پاس آ کر یہ کہتا ہے، امام علی مقام مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں پر حملہ کروں، لہٰذا مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ پر حملہ کروں گا تو دوزخ کی طرف جاؤں گا، میں اگر ان کی طرف حملہ کرتا ہوں تو مجھے جنت کی طرف جانا پڑے گا، مجھے اپنے رب سے یہ پوچھ کر بتاؤ کیا میرے لیے آج بھی معافی ممکن ہے، کیونکہ اس کربلا تک لانے میں میری سازش شامل ہے، میرے ہی کارندے آپ کو گھما پھر کر یہاں تک لائے ہیں، میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں، آپ کا مجرم میں ہوں، میں اگر آپ کی جگہ پر کفار پر حملہ کروں، یزیدوں پر حملہ کروں، شمر پر حملہ کروں، ابن سعد کی فوج پر حملہ کروں، کیا میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ تو پھر سیدنا امام علی مقام نے کہا ہاں ہے ہر، آج بھی اگر تو معافی مانگنا چاہتا ہے تو مانگ۔ تو انہوں نے معافی مانگ کے حملہ کیا، اور امام علی مقام چاہ رہے تھے وہ نیچے اترے، ان کو گلے لگائیں، ان کا ماتھا چومیں، لیکن ہر نے کہا نہیں، اب میں نیچے نہیں اتروں گا، میں نے آپ کے ساتھ اور آپ کے پورے خانوادے کے ساتھ ظلم کیا ہے، جب تک میں اس کا بدلہ نہ لے لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور میں قربان ہو جاؤں گا لیکن آپ کا بدلہ لوں گا۔ پھر ہر نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم رسید کرے، لیکن جتنی اس کی طاقت تھی، جتنی اس کی ہمت تھی، اس ہمت کے مطابق اس نے نوجوانوں کو قتل کرنا شروع کیا، بوڑھوں کو قتل کرنا شروع کیا، کئی بہادر لیڈر جو اس نے ان کی تن سے گردن کو جدا کر دیا، آخر ایک شخص کا بیک سائیڈ سے نیزہ لگا جو ہر کی موت کا اور اس کی شہادت کا باعث بنا۔ امام علی مقام نے ہر کو نیچے گرنے نہیں دیا، سہارے کے ساتھ زمین پر گرنے دیا، اور کہا ہر تو جیت گیا ہے، یہ جو لشکر یزیدیوں کا یہ ہار گیا ہے، اور ہر تو جیت گیا ہے۔ سب سے پہلی قربانی امام علی مقام کے لیے جس شخص نے دی تھی وہ ہر تھا۔ ہر کے بعد جو آپ کے ساتھ مکہ اور مدینہ سے آنے والے لوگوں نے شہادتیں دی، اور آخر پر آپ کے خانوادے نے ایک ایک کر کے قربانی دی۔ جب امام علی مقام کے ذہن میں علی اکبر کی لاش آتی، امام حسین کے ذہن میں قاسم ابن علی ابن حسن کی جب خیال آتا تو آپ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور میدان میں گھومتے، اور جب آپ کے ذہن میں علی اصغر کا چہرہ آتا اور جس طریقے سے تلوار لگی تھی، نیزہ لگا تھا، اور آپ کی گردن تن سے جدا ہوئی تھی، وہ منظر آپ کو نہیں بھول رہا تھا۔ جیسے جیسے علی اصغر کا چہرہ آپ کے ذہن میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا تو آپ لشکر پر اس طرح ٹوٹ پڑتے جیسے لشکر نہ ہوا، کوئی اینٹ پتھر ہوئے۔
آپ ان کی کسی تلوار کو, کسی نیزے کو, کسی تیر کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور ان کی طرف ٹوٹتے جاتے تھے, کیونکہ آپ کی نظر میں صرف گھوم رہے تھے علی اصغر, علی اکبر اور قاسم کے چہرے گھوم رہے تھے, اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور کئی منٹوں تک لڑنے کے بعد, کافی دیر لڑنے کے بعد, اور اتنی زیادہ کافروں کی لاشیں بچا دی گئی تھی کہ گننے میں ہی نہیں آ رہی تھی, کہ امام عالی مقام کو پھر تیر اور نیزے لگے, خون کافی بہہ گیا. خون کے بہنے اور 3 دن نہ کھانا, پانی نہ پینا, اور ساتھ ہی خون کے بہ جانے سے آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکے, گھٹنوں کے بل آگے. آپ کے سامنے شمبر آیا. جب آپ کے سامنے شمبر آیا تو شمبر کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ اس نے کہا ہے امام ہے حسین, زور کا ٹائم ہو گیا ہے. تو آپ نے کہا بدبخت, مجھے نماز پڑھنے دینا, مجھے اللہ کے حضور سجدہ کرنے دینا. یہ وہی نماز ہے جس کو میرے نانا نے کہا تھا کہ مرتے مر جاؤ, کٹتے کٹ جاؤ, شہید ہوتے ہو جاؤ, لیکن نماز وقت پر پڑھنی ہے. تو مجھے نماز کے لیے سجدے میں جھکنے دو. اور جب اس نے غور سے دیکھا تو امام عالی مقام نے کہا کہ اپنے گریبان کو کھولو, میرے بابا نے مجھے کہا تھا اے حسین, تجھے جو شخص شہید کرے گا, جو تجھے خون میں لت پت کرے گا, اے امام حسین, جو تیری جان لے گا, یاد رکھنا اس کے سینے پر سفید کلر کے داغ ہوں گے. تو انہوں نے جب دیکھا تو اس نے گریبان چاک کیا تو دیکھا کہ اس کے جسم کے اوپر مختلف قسم کے داغ تھے. امام عالی مقام نے کہا کہ اے شمر, خوش ہو جا, میری شہادت تیرے ہاتھوں لکھی ہے, لیکن تیری تباہی, تیری بربادی آج لکھی جائے گی. جیسے تو میری گردن پر تلوار چلائے گا, تیری بدبختی تیرا نصیب بن جائے گی. پھر امام عالی مقام نے کیا تیمم کیا, ریت اور مٹی سے تیمم کر کے اسی مٹی پر, اسی کربلا کے میدان میں تپتی ریت پر آپ نے سجدہ کیا. جب سجدہ کیا, کیونکہ اس شمبر کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی, اتنی جرت نہیں تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے, سامنے سے آپ پر وار کر سکے. کئی منٹوں تک اور کافی دیر تک امام حسین لڑتے رہے, لیکن کسی بدبخت نے سامنے سے وار نہیں کیا. جب بھی امام پر وار کیا, تیر چلایا, تلوار چلائی, تو وہ بیک سائڈ سے چلائی, سامنے سے نہ امام نے تلوار کھائی اور نہ ہی کسی کو سامنے ٹگنے دیا. جب یہ 2 جہانوں کے امام جب تپتی ریت پر سجدہ کرتے ہیں تو ہر بربخت پھر کیا کرتا ہے, وہ بدبخت جو ہوتا ہے وہ امام عالی مقام پر حملہ آور ہوتا ہے اور آپ کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہے. جیسے امام حسین کا شہید ہونا تھا کہ پورے کربلا میں خاموشی طاری ہو جاتی ہے, صرف بدبختوں, یزیدوں, عبید اللہ ابن زیاد کے کرندوں میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے اور وہ خوشی کا نعرہ لگاتے ہیں. اور جیسے ہی خوشی کا نعرہ لگاتے ہیں اور جنگ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں, حضرت زینب علیہ السلام جو آپ کی بہن ہے, آپ کی پیاری بہن ہے, آپ کی بہن سمجھ آتی ہے امام حسین شہید ہو گئے. ان بدبختوں نے شہید امام حسین کو کرنا تھا, اس کے علاوہ ان کو کوئی مقصد ہی نہیں تھا. امام عالی مقام کی شہادت کے فوراً بعد جنگ بند کر دی جاتی ہے اور ابن سعد پوری لشکر کو جمع کرتا ہے, خطاب کرتا ہے, کہتا ہے سن لو, آج آپ بہت بڑے ایک باغی کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اب تم لوگوں نے جتنے بھی شہید ہمارے مارے گئے لوگ ہیں, ان کی قبریں ادھر بناؤ اور ان سب کو دفن کرو, اور جتنے بھی خیمے لگے ہوئے ہیں اب کلوز کرو. ہم نے امام حسین اور ان کے جتنے باقی لیڈر تھے ان کے سر لے کر جانے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کے گھر پر, اور ابن زیاد کی اس کی زیارت کروانے کے بعد پھر کوفے سے دمشق کی طرف, یزید کی طرف ہم روانہ ہوں گے. لہذا جتنا جلدی ان لاشوں کو دفن کرنا ہے کر لو اور پھر ہم لوگ رخصت ہوں گے.
ان بدبختوں نے اپنی تمام لاشیں، اپنے تمام پلیتوں کو، اپنے تمام بدبختوں کو، اور جو جہنم میں جانے والے تمام لوگ تھے ان سب کو انہوں نے دفن کیا۔ اہل بیت اطہار کے جنتی لوگ، اہل بیت اطہار کے خوش نصیب پھول، ان کی لاشیں اسی طرح ہی پڑے رہے، ان کے لاشوں کی طرف کسی نے دیکھا نہیں۔ اور جو لوگ بچ گئے تھے ان کو قیدی بنایا، خواتین و حضرات کو قیدی بنایا، مرد تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، سب کو قیدی بنا کے اونٹوں پر سوار کر کے، ہاتھیوں پر سوار کر کے عبید اللہ ابن زیاد یعنی کوفہ کی طرف سارے روانہ ہوئے۔ ناظرین یاد رکھ لینا یہ منظر سارے کا سارا کربلا کا تھا، اس میں مزید تفسیر تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا۔ جتنی ضروری تھی آپ کے نالج کے لیے، آپ کے فہم کے لیے، آپ کی شعور کے لیے، اتنی باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ انشاءاللہ تعالی کل رات کو جو 10 بجے سے 11 بجے انشاءاللہ تعالی ہماری نشست ہوگی، وہ پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے پھر یہ لٹا پٹا قافلہ مکہ اور مدینہ پہنچتا ہے، تو وہاں کے حالات و واقعات کیا ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے مختصر آپ کو بتا سکیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔